मौसम कदरे ठंडा था, गर्मी का नामो निशान तक नहीं था। सब लोग अपने अपने कमरे में कंबल में दुबके हुए थे। किसी का भी बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं था। अभी घड़ी ने महज 9 ही बजाए थे। छुट्टी वाला दिन था, इसलिए थोड़ी बहुत रियायत थी। अगर कोई और दिन होता तो अम्मी और दादी का डंडा हमारे सर होता कि कुड़ियों जल्दी उठ जाया करो, बेटियां इतनी देर देर तक नहीं सोती, और हमें बिलाखिर उठना पड़ता। दादी तो वैसे ही सेहत खेजी की आदी थीं, उन्हें वैसे भी देर तक सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं रहा था। इसलिए वो घर के दूसरे अफराद को भी ये नसीहत करती थीं कि ज़्यादा देर तक सोना इंसान पर सुस्ती तारी कर देता है। लेकिन आज हम 9 बजे तक सो गए थे तो ये हमारे लिए हैरान कुन बात थी। अम्मी की तबीयत तो रात से बेहतर न थी, हल्की हल्की ख़राब थी। उन्हें बुखार था, तो इस वजह से वो हमें उठाने नहीं आई थीं। लेकिन दादी भी नहीं आई थीं तो ये बात थोड़ी तशवीशनाक थी, वरना अम्मी अगर उठाने न आती तो दादी ज़रूर हमें उठाने आती। मैं अपने कमरे से उठकर अम्मी के कमरे में आ गई थी और अम्मी को बताया था कि अम्मी आज तो दादी भी नहीं उठी हैं, क्या बात है। मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गई थी और अब्बू को उठाया था। फिर हमने दादी के कमरे का रुख किया था। दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाना पड़ा था, हालांकि ऐसे कभी नहीं हुआ था। अब सही मानों में हम लोग परेशान हो गए थे, कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गईं। यही हम सब सोच रहे थे। इससे आगे हम कुछ सोचना भी नहीं चाहते थे। हमारी दादी बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थीं, यहाँ तक कि उनकी इबादत की वजह से उनके दम दुरूद में भी इंतहाई तासीर थी। वो अक्सर मोहल्ले वालों को दम दुरूद किया करती थी और वो शिफायाब हो जाया करते थे। यहाँ तक कि वो बार बार उनके पास दम करवाने आते थे। वो कहते थे कि हम उनसे दम करवाते हैं तो हमें बेहद सुकून महसूस होता है। यानी हमारी दादी पूरे मोहल्ले में बेहद मशहूर थीं, और क्यों ना होती, उनकी शख्सियत इतनी पुरनूर थी। वो सबके दिल में घर कर जाती थी और सबके दिल में ना सिर्फ जगह बना लेती थी, बल्कि जो भी उनसे एक बार दम करवाने आता तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता। आज उनका दरवाज़ा ना खुलने की वजह से हम हवास बाख्ता हो गए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। बिलाखिर अब्बू ने फैसला किया कि अब तो चूंकि दरवाज़ा नहीं खुल रहा, लिहाजा दरवाजे को तोड़ा जाए। अब्बू ने दरवाजे को 2-3 धक्के मारे थे, यहाँ तक कि कुंडी खुल गई थी, और जैसे ही हमारी सामने नज़र पड़ी तो हम हैरान रह गए थे। हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि दादी औंधे मुँह ज़मीन पर गिरी हुई थी। ऐसा लगता था कि पलंग से गिर गई हों, न जाने कब से ऐसे गिरी हुई थीं। अब्बू ने बढ़कर दादी को उठाया था और उनकी नब्ज़ देखी थी। उनके चेहरे से पता चल गया था कि हम पर एक बहुत बड़ा सानहा गुजर चुका है। लेकिन इसके बावजूद अब्बू उनको डॉक्टर के पास ले गए थे और डॉक्टर ने बिलाखिर तस्दीक कर दी थी कि वो इस जहां फ़ानी से रुखसत कर गई हैं। हम लोग बेहद गमगीन थे। हमारे घर की एक बुज़ुर्ग हस्ती हमारे घर को हमेशा हमेशा के लिए वीरान करके इस दुनिया से चली गई थी। उनकी वफ़ात की खबर सुनकर मोहल्ले वालों का एक हुजूम हमारे घर में जमा हो गया था। यहाँ तक के पाँव रखने तक की भी जगह नहीं थी। अब्बू ने बाहर टेंट बांधकर भी उन लोगों के बैठने का इंतज़ाम किया था। उनके दम दरूद की तासीर ने उनके जनाजे में हज़ारों लोगों को आने पर जैसे मजबूर सा कर दिया था। बहुत से लोग आ रहे थे और बहुत से लोग आकर जा भी चुके थे। लोग उनसे बेहद अकीदत और मोहब्बत रखते थे, और इस अकीदत और मोहब्बत का इजहार वो इस मौके पर जा बजा कर भी रहे थे। अब्बू ने उनके कफन दफन का इंतज़ाम करना शुरू कर दिया था। उन्हें गुस्ल दे दिया गया था क्योंकि उनका इंतकाल सुबह के वक्त हुआ था, तो अब शाम होने को थी। वैसे भी मुर्दे को दफनाने में जल्दी करनी चाहिए, और अब्बू ने भी ऐसा ही किया था। उन्हें दफनाने के लिए ले जाया गया था और हज़ारों अकीदतमंद उनके जनाजे के साथ थे। यहाँ तक कि उन्हें कब्र में उतारा जाने लगा। लेकिन एक अजीब ही वाक़या हुआ था, जब आसपास मौजूद लोगों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया था। क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था और गर्मी ना होने के बराबर थी। गर्मी का एहसास भी नहीं होता था। ऐसे मौसम में जब उन्हें कब्र में उतारने के लिए ले जाया जा रहा था, अचानक उनकी कब्र से जैसे गर्म लपेटें निकलना शुरू हो गए थे, और ये इतनी शिद्दत और इतनी हिद्दत लिए हुए थी कि वहाँ मौजूद तमाम लोग पीछे हटने लगे। सब लोग हैरान थे कि आखिर इतनी इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, नमाजी इंसान की कब्र से इतने गर्म लपेटे क्यों निकल रहे हैं कि लोगों का खड़ा होना मुहाल हो गया। यहाँ तक कि जो कब्र के अंदर उतरकर जनाजे को अंदर लेने के लिए खड़े हुए थे, उनके पाँव पे तो बाकायदा तौर पर जलने के निशान भी हो गए थे, जो कि इंतहाई तशवीशनाक बात थी। अब्बू ने हुजूम को मुंतशिर होने का कहा था। अब महज चंद लोग रह गए थे कब्र के पास। अब्बू नहीं चाहते थे कि उनकी वालदा के बारे में कोई उल्टी सीधी बात करे, लेकिन वो भी क्या करते।
جب قبر میں اتنی زیادہ گرمی پیدا ہو رہی تھی تو لوگوں کے منہ کو کون بند کر سکتا تھا؟ بالآخر جیسے تیسے کر کے جنازے کو قبر میں اتار کر اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دی گئی۔ ابھی انہوں نے مٹی ڈالنی شروع ہی کی تھی کہ انہیں بہت سے بچھو اور دیگر کیڑے مکوڑے قبر کے آس پاس نظر آنے لگے، یہاں تک کہ مٹی ڈالنے والے بھی پیچھے ہٹنے لگے کیونکہ کیڑے مکوڑے نکل کر ان کے اوپر بھی چڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ بہت سے لوگوں نے یہ منظر دیکھا تھا اور حیران رہ گئے تھے، حالانکہ اندر موجود مردے کے بارے میں تو سب لوگوں سے انتہائی اچھی باتیں ہی سنی جا رہی تھیں کہ مرحومہ بہت اچھی خاتون تھی اور بہت عبادت گزار اور نیک خاتون تھیں۔ پھر ان کی قبر سے یہ سب نکلنا اور گرم لپیٹیں محسوس ہونا یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ ابو بے حد اداس ہو گئے تھے۔ دادی ان کی امی تھیں اور کوئی ان کی امی کے بارے میں غلط بات کرے تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ ابو بھی برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ یہی بات تھی کہ جب وہ گھر واپس آئے تو بے حد غمگین اور اداس تھے۔ تعزیت کرنے والے سارے جا چکے تھے، اب 2-3 رشتہ دار ہی تھے جو دوسرے کمرے میں موجود تھے۔ امی نے جب ابو کو اس طرح اداس اور تھکا تھکا سا دیکھا تو وہ سمجھ گئیں کہ دادی کی وفات نے ان پر گہرا اثر ڈالا ہے، لیکن جب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تو امی بے حد پریشان ہو گئیں کہ اب یہ وفات میں اداس ہونے والی بات نہیں ہے، ضرور کوئی اور بات ہے جو انہیں پریشان کر رہی ہے۔ امی نے پوچھا تو ابو نے قبرستان میں ہونے والے دونوں واقعات بتا دیے۔ امی کو چپ لگ گئی تھی، ان کے چہرے کے آثار سے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ جانتی ہیں لیکن چھپا رہی ہیں۔ ابو نے ان کا چہرہ دیکھ کر ان سے مزید استفسار کیا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ قبرستان میں ہم یہ منظر دیکھ کر آئے ہیں، کیا تم کچھ جانتی ہو امی کے بارے میں؟ امی نے تمام بہن بھائیوں کو وہاں سے جانے کا کہا تھا، لیکن چونکہ میری فطرت میں تجسس تھا تو میں باقی سب بہن بھائیوں کو لے کر دوسرے کمرے میں آ گئی تھی اور کھڑکی سے اس کمرے میں کان لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ امی نے ایسا ابو کو کچھ بتانا شروع کیا تھا جسے سن کر ابو کے چہرے کے تاثرات انتہائی بگڑ گئے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ بہت بڑا راز تھا جو امی نے کھول دیا ہے۔ جب میں نے کان لگا کر سنا تو میرے پیروں تلے سے بھی زمین نکل گئی تھی۔ وہ انکشاف ہی ایسا بھیانک انکشاف تھا جسے سن کر کوئی بھی حیرانی سے اور صدمے سے چور ہو جاتا۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ ہمارا گھرانہ ایک آئیڈیل گھرانہ تھا۔ ہم کل ملا کر 5 بہن بھائی تھے۔ میں سب سے بڑی تھی، اس کے بعد 2 بھائی تھے اور اس کے بعد مزید 2 بہنیں، یعنی ہم 3 بہنیں تھیں اور 2 بھائی تھے۔ اس کے علاوہ ہم اپنی دادی کے ساتھ رہتے تھے۔ دادا کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، لہٰذا دادی کی صرف ایک ہی اولاد تھی اور وہ تھے ہمارے ابو۔ دادی نے ابو کی شادی اپنی پسند سے کی تھی اور ابو نے ان کی پسند پر سر جھکا لیا تھا۔ ہماری اماں ابو کی بھی پسند بن چکی تھی، وہ دادی اور ابو کی خدمت کیا کرتی تھی، لہٰذا ان میں ساس بہو والا معاملہ ویسے تو خیر کوئی مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ دادی اپنی عبادت اور دم درود میں ہی مصروف رہتی تھی، اور یہ دم درود ہمیشہ سے دادی نہیں کیا کرتی تھی، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی تھی۔ دادی اکثر اپنے کمرے میں کسی کو بھی نہیں آنے دیتی تھی، اور اکثر خاص دن جیسے جمعرات جمعہ، ان دنوں میں تو بالکل ہی پابندی لگا دیا کرتی تھی۔ اس کی وجہ ہم دادی سے پوچھا کرتے تھے کہ دادی آپ ایسا کیا کرتی ہیں جو آپ ہمیں کمرے میں ہی نہیں آنے دیتی، اور کچھ خاص دنوں میں تو بالکل ہی قدم نہیں رکھنے دیتی؟ تو دادی مسکرا دیتی تھی لیکن کوئی جواب نہ دیتی تھی۔ امی ہمیں ڈانٹ دیتی کہ ہم ان سے ایسے سوال کیوں کرتے ہیں، لیکن ہم بچے تھے، تجسس کے مارے تھے، جن میں تو سب سے زیادہ اول نمبر پہ تھی۔ میری باقی بہن بھائیوں کو کھیل کود سے دلچسپی تھی اور مجھے ایسی جاسوسی بھری باتوں میں، اس لیے میں اکثر ان کی غیر موجودگی میں ان کے کمرے میں جانے کی کوشش کیا کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں انہیں پتہ چل جاتا تھا اور یوں میں پکڑی جاتی تھی۔ اب امی کی سرزنش سے میں نے یہ حرکت چھوڑ دی تھی، کیونکہ اب میں نے اپنی پڑھائی شروع کر دی تھی تو مجھے اپنی پڑھائی پر توجہ دینی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور میں نے میٹرک پاس کر لیا تھا۔ دادی گھر کے کاموں میں بہت ہی کم دخل دیا کرتی تھی، یعنی پورا گھر کا نظام امی کے ہاتھ میں ہی تھا۔ امی ہی گھر چلایا کرتی تھی اور دادی اپنے کمرے میں ہی زیادہ تر دن کا حصہ گزارتی تھیں۔ رات کو ویسے بھی وہ جلدی سونے کی عادی تھیں کیونکہ وہ تہجد گزار تھیں۔ وہ تہجد سے ہی عبادت میں لگ جاتی اور فجر تک ذکر اذکار کرتی رہتی، پھر اشراق کی نماز پڑھتی اور پھر سو جاتی تھیں۔ یوں ہمیں دادی سے بات کرنے کا موقع کم ہی ملتا تھا، کیونکہ ہم تو صبح سویرے ہی اسکول کے لیے نکل جاتے اور جب ہم واپس آتے تو دادی کھانا کھا کر سونے کی تیاری کر رہی ہوتی۔ دوپہر کے وقت ان کی عادت تھی کہ وہ دوپہر کے وقت قیلولہ کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد ہم ٹیوشن چلے جایا کرتے تھے۔ اب میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھائی کیا کرتی تھی اور امی کی آواز لگانے پر اکثر و بیشتر رات کے کھانے پر ہی ہماری ملاقات دادی سے ہو پاتی تھی۔
یوں پورا دن ہم پڑھائی اور پڑھائی کے کاموں میں مصروف رہتے۔ ابو اکثر ہمیں کہتے کہ ہمیں دادی کی خدمت کرنی چاہیے، اور خاص طور پر مجھے کہتے کہ مجھے ان کے پاؤں دبانے چاہیے، ان کے سر میں مالش کرنی چاہیے تیل کی، اور بہنوں میں سے سب کی باری باری ہونی چاہیے تاکہ وہ دادی کے ساتھ سو سکیں، تاکہ آدھی رات کو اگر کوئی ان کی ضرورت اور حاجت ہو تو ہم ان کے ساتھ موجود ہوں اور ان کی مدد کر سکیں۔ ہمیں تو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، لیکن دادی نے اعتراض کیا تھا۔ ان کے بقول وہ ان کے سونے کا خیال کر کے پھر تہجد میں بھی نہیں اٹھ سکیں گی، اور یہ ان کی تہجد گزاری میں خلل پڑے گا۔ ابو نے پھر ان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے اور امی کے سمجھانے پر ہم پر صرف یہ لازم کر دیا تھا کہ ہم کبھی کبھار جا کر دادی کے سر میں مالش کر دیا کریں اور پیر دبا کر 10-15 منٹ کے اندر دوبارہ واپس آ جایا کریں، کیونکہ خدمت بھی ہو جائے گی اور انہیں برا بھی محسوس نہیں ہوگا۔ ویسے بھی ان کا مزاج تھا کہ وہ الگ تھلگ ہی رہتی تھیں، وہ ہمیں کبھی روک ٹوک نہیں کیا کرتی تھیں، لیکن بس سونے کے معاملے میں ہمیں روک ٹوک کرتی تھیں کہ وقت پر سونا ہے اور وقت پر اٹھنا ہے، اور صبح دیر تک سوتے رہنے پر بہت زیادہ سرزنش کرتی تھیں، یہاں تک کہ ہم تنگ آ جاتے تھے۔ لیکن امی کے سمجھانے پر کہ وہ بزرگ ہیں، اگر ہم یہ بات پر عمل نہیں کر سکتے تو ہمیں ان سے بدتمیزی بھی نہیں کرنی چاہیے، لہٰذا ہم نے بھی امی کی بات پلو سے باندھ لی تھی اور ایسا ہی کرتے تھے۔ اگر ہم جلدی نہیں اٹھتے تھے تو ہم ان کے سامنے بدتمیزی بھی نہیں کرتے تھے کہ آپ ہمیں سونے کیوں نہیں دیتی۔ اس طرح انہیں لگتا تھا کہ ہم ان کی بات کا مان رکھتے ہیں، اور گھر کے سکون کے لیے یہی بہت تھا۔ ایک بار میں کالج سے گھر واپس آئی، چونکہ میں نے میٹرک کر لیا تھا، میرے اچھے نمبر آئے تھے، لہٰذا میں نے ابو کی اجازت سے ایک اچھے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، لہٰذا ابو نے مجھے سپورٹ کیا، اور یوں میں کالج آ گئی تھی۔ خیر، میں جب کالج سے گھر واپس آئی تو امی نے مجھے بتایا کہ تم دونوں بہنیں آپس میں لڑنا نہ شروع کر دینا، کیونکہ دادی کے کمرے میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اور مہمانوں کا سن کر مجھے تھوڑی حیرانگی ہوئی تھی، کیونکہ دادی کا مزاج تو بالکل الگ تھلگ سا تھا، ان کی تو کوئی سہیلیاں بھی نہیں تھیں اور نہ ہی ان کے کوئی دور پرے کے رشتہ دار جو ہمارے علم میں نہ تھے۔ اس لیے میں تجسس کے مارے ان کے کمرے کی طرف جانے لگی، لیکن امی نے آگے بڑھ کر مجھے روک دیا اور کہا کہ دادی نے منع کیا ہے کہ کوئی بھی ان کے کمرے میں نہ آئے۔ اب یہ بات مجھے تھوڑی کھٹکی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ امی، مہمان آئے ہیں تو ہمیں تو ان سے ملوانا چاہیے نہ کہ ہمیں ان سے ملنے سے روکنا چاہیے۔ اس بات پر امی نے کندھے اچکا دیے تھے، جس کا مطلب تھا کہ انہیں جو حکم دیا گیا ہے وہ اسی کے مطابق بات کر رہی ہیں، اور اب نہ صرف انہیں بلکہ ہمیں بھی اسی پر عمل کرنا ہے۔ حالانکہ دادی کا گھر میں عمل دخل بہت کم تھا، لیکن پھر بھی ایک رعب ان کا گھر میں ہمہ وقت موجود رہتا تھا، اور ایک ڈر ہم سب کے سر پر سوار تھا، جس کے باعث ہم ان کے مزاج اور فطرت کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کر سکتے تھے۔ بظاہر تو وہ ہمیں منع نہیں کرتی تھیں، لیکن انہوں نے ماحول ہی ایسا بنایا ہوا تھا کہ ہم میں منع کرنے کی جرت بھی نہیں ہوتی تھی۔ دوسری طرف ابو چونکہ اکلوتی اولاد تھے اور دادی نے انہیں مشکل سے پال پوس کر بڑا کیا تھا، تو وہ بھی دادی کی سائیڈ لیتے تھے کہ وہ گھر کے بزرگ ہیں، بوڑھی ہیں، لہٰذا وہ جو کہتی ہیں تو گھر کے ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے ویسا ہی کیا جائے۔ کچھ ہم بھی عادتاً امی کے اوپر گئے ہوئے تھے، عادتاً ہم جلد بات ماننے والے تھے، اور میں ان سے کچھ الگ تھی، لیکن میرے باقی بہن بھائی سب جلدی بات مان لیتے تھے۔ چنانچہ امی کو بار بار ایک ہی بات دہرانی نہیں پڑتی تھی کہ دادی کو جو چیز نہیں پسند وہ اس گھر میں نہیں ہونی چاہیے۔ خیر، بات مہمانوں کی ہو رہی تھی اور میں کہاں دور نکل آئی تھی۔ اس بار میں نے سوچا تھا کہ میں امی کی بات نہیں مانوں گی اور دادی کے مہمانوں سے ضرور ملوں گی، آخر میں بھی تو دیکھوں کہ اتنے خاص مہمان کون ہیں۔ اس لیے جب امی کچن میں چلی گئیں تو میں نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا تھا۔ میرے دروازہ کھولنے پر دادی پہلے تو سٹ پٹائیں تھیں، پھر مسکرا کر مجھے اندر آنے کا کہا تھا۔ جب میں اندر آئی تو دادی دو خواتین کے سر پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے نہ جانے کیا کچھ پڑھ رہی تھیں، اور پھر آنکھ کھولتے ہی ان پر پھونک دیا تھا۔ وہ دونوں تھوڑی دیر بعد اٹھ کھڑی ہوئی تھیں اور ہم دونوں یعنی مجھ سے اور دادی سے ہاتھ ملایا تھا۔ وہ گاؤں کی کوئی عورتیں لگتی تھیں، انتہائی سادہ لوح عورتیں تھیں۔ مجھے دیکھ کر دادی سے کسی دوسری زبان میں کچھ پوچھ رہی تھیں، جس پر دادی نے انہیں بتایا کہ یہ میری سب سے بڑی پوتی ہے۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ دونوں چلی گئی تھیں، اور ان کے جاتے ہی امی میرے سر پر آ کر مجھ پر برسنے لگی تھیں کہ دادی کے حکم کے مطابق میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم اس کمرے میں نہیں آؤ گی، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی اور تم ادھر آ گئی۔ امی نے ایسا اس لیے بھی کہا تھا کہ دادی کو یہ نہ لگے کہ امی نے مجھے منع نہیں کیا اور مجھے جاسوسی کرنے کے لیے اندر بھیج دیا، جس پر دادی نے امی کو مجھے ڈانٹنے سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر وہ اندر آ گئی تو کیا ہوا، میں نے منع کیا تھا، لیکن اب اندر آ گئی تھی تو میں اسے باہر نہیں نکال سکتی تھی۔ مجھے دوبارہ یاد آیا تھا کہ دادی نے ان پر کچھ پڑھ کر پھونکا تھا،
تو میں نے امی کی موجودگی میں دادی سے پوچھ لیا تھا کہ انہوں نے کیا پڑھ کر پھونکا تھا۔ پہلی بار دادی دل سے مسکرائی تھیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے ان دونوں عورتوں پر دم درود کیا ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا تھا کہ دادی آپ نے یہ کام کب سے شروع کر دیا ہے؟ دادی نے مجھے بتایا کہ بیٹا وہ لوگ مجبور تھے اور مجھے اپنا مسئلہ بتا رہی تھیں۔ میں نے انہیں دعا پڑھنے کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ انہیں پڑھنی نہیں آتی، لہٰذا آپ ہی ہمیں پڑھ کر دم کر دیں، اس لیے میں نے انہیں دم کر دیا۔ میں نے دادی سے کہا کہ کہیں دادی آپ کو دم درود والا ہی مشہور نہ کر دیں، اور زور سے ہنستی تھی۔ میرے ہنسنے پر دادی بھی ہنس پڑی تھی، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ ان دو عورتوں نے محلے میں مشہور کر دیا تھا کہ دادی بہت اچھا دم درود کرتی ہیں اور ان کے ہاتھ میں بہت زیادہ شفا ہے۔ انہوں نے سب کو بتایا ہوا تھا کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ تھا۔ انہوں نے دادی سے مسئلہ حل کروایا اور انہوں نے کچھ پڑھ کر پھونکا اور ان کا مسئلہ اسی وقت حل ہو گیا۔ اب حال یہ تھا کہ ہمارے گھر میں لوگوں کو بٹھانے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ اس پر دادی نے سب کو کہا کہ وہ صرف ایک دن ہفتے میں دم درود کیا کریں گی اور پورا دن رات تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لہٰذا جس کو آنا ہو ہفتے کے کچھ مخصوص دنوں میں ہی آئے، اس کے علاوہ وہ دم درود نہیں کریں گی۔ ابو کو پتہ چلا تو ابو بہت حیران ہوئے اور دادی کو اس کام سے منع کیا تھا کہ اب آپ کے آرام کرنے کے دن ہیں، اور یوں لوگوں کا تانتا بندہ رہے گا تو آپ کب آرام کریں گی، اور اس طرح تو آپ کی صحت کو نقصان پہنچے گا۔ لیکن دادی نے انہیں کہا تھا کہ اگر میری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو اس میں کیا ہی برا ہے۔ خیر دادی نے کہہ دیا تھا تو وہ بات پتھر پر لکیر تھی۔ ابو نے پھر دوبارہ کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ ایک بار دادی جو فیصلہ کرتی تھیں تو بس اسی پر عمل کیا جاتا تھا، اور پھر دوسرے شخص کی کوئی تیسری رائے ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پہلے یہ تھا کہ جب بھی دادی کے پاس لوگ آتے تھے دم کروانے کے لیے تو میں وہیں بیٹھا کرتی تھی، لیکن اب میں بھی بور ہو چکی تھی، لہٰذا اب میں اپنی پڑھائی پر توجہ دے رہی تھی۔ اب ان کے کمرے میں ان کے دم درود کے وقت کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ پہلے دادی نے ہفتے کے چند دن مخصوص کیے ہوئے تھے، لیکن لوگوں کا رش اتنا زیادہ ہونے لگا تھا کہ اب وہ روز ہی دم درود کیا کرتی تھی۔ ان کے دم درود کی شفا کی دھوم دور دور تک پھیل گئی تھی۔ لوگ دور دراز سے ان سے اپنے مسئلے حل کروانے کے لیے آتے تھے۔ ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے دادی اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھیں۔ اب وہ بہت کم باہر نکلا کرتی تھیں۔ وہ اکثر ناشتہ کھانا پینا وہیں اپنے کمرے میں کر لیا کرتی تھی۔ دادی سے ہماری ملاقات بھی اب بہت کم ہوتی تھی، یہاں تک کہ ہم جب تک ان کے کمرے میں نہ جاتے وہ ہمارا پوچھتی تک نہیں تھیں۔ چونکہ دم درود وغیرہ کے دادی کوئی پیسے نہیں لیتی تھیں، لیکن لوگ اپنے عقیدت کے بدلے میں بہت سے تبرکات دے کر جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کے اصرار پر راہداری پر ایک باکس رکھا ہوا تھا۔ یہ لوگ اپنی مرضی سے جتنے پیسے دے سکتے تھے وہ دے دیتے تھے، اور یہ ان کے ایک وقت کا ہدیہ ہو جاتا تھا۔ لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے تھے، اور ان کی شفایابی کی کامیابی نے بہت سے لوگوں کی دنیا ہی بدل دی تھی۔ اب اگر لوگوں کو کوئی معمولی سا مسئلہ بھی پیش آ جاتا، جیسے کوئی سر درد وغیرہ، تو فوراً دادی کے پاس بھاگ بھاگ کر آ جایا کرتے تھے اور ان سے دم درود وغیرہ کروا لیا کرتے تھے، اور اس کے بدلے میں اپنی حیثیت کے مطابق ڈبے میں پیسے ڈال دیا کرتے تھے۔ وہ ڈبہ دادی اکثر مہینوں بعد کھولا کرتی، اور جب وہ کھولتیں تو ان میں سے پیسوں کے ڈھیر برآمد ہوتے تھے۔ ان پیسوں کا دادی کیا کرتی تھی وہ ہمیں قطعاً کوئی علم نہیں تھا، کیونکہ وہ دادی کو دیا جاتا تھا تو ہم اس بارے میں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے تھے۔ اب یوں کہہ لیجئے کہ دادی کو ایک مشغلہ مل گیا تھا جس میں انہوں نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اب پہلے سے بھی زیادہ لوگوں کی بھیڑ ہمارے گھر میں موجود ہوتی تھی، یہاں تک کہ ہمیں اپنے کمرے تک محدود رہنا پڑتا تھا۔ امی بیچاری سارا دن کچن میں لگی رہتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے دکھ ہوتا تھا کہ دادی امی کی ذمہ داریوں کو بانٹتی نہیں تھیں، بلکہ انہوں نے ذمہ داریوں کا سارا بوجھ امی پر ڈال دیا تھا۔ ایک اور بات یہ بھی تھی کہ امی کبھی بھی ان کے خلاف کوئی شکایت نہیں کرتی تھیں، بلکہ صبر شکر سے کام کیا کرتی تھیں، یعنی انہیں دادی سے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ایک بار تو میں نے ان سے پوچھ لیا تھا کہ امی کیا آپ کو کبھی دادی سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، کیونکہ آپ بغیر ماتھے پر شکن ڈالے سارے کام اکیلے ہی سر انجام دیتی ہیں، چاہے وہ بجلی کا بل جمع کرانا ہو یا کچن کا راشن سامان لانا ہو یا گھر کے دیگر کام ہو، یہ سب آپ ہی کے ذمے ہیں، اور آپ ایک اکیلی بہو ہیں۔ آپ کو احساس ہوگا کہ یہ سب کچھ مجھے اکیلے ہی دیکھنا پڑتا ہے، اور اس میں میری زندگی تو کہیں دور بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ میرے سوال پر امی اکثر ہنس پڑتی تھیں اور کہتی کہ اب میری زندگی میں ہی یہ سب چیزیں شامل ہیں تو ان سے میں فرار کیسے حاصل کر سکتی ہوں۔ مجھے دادی سے کوئی شکایت نہیں، شادی کے بعد تو یہ ساری ذمہ داریاں تحفے میں ملتی ہیں نا۔
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب امی میری ہاں میں ہاں ملاتی اور شکایتوں کا انبار لگا دیتی۔ بھلے کوئی پرسان حال نہ ہوتا، لیکن کم از کم اپنے دل کا بوجھ تو ہلکا کر لیتی۔ لیکن ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے مسکرا کر میری بات کو ٹال دیا تھا، اور مجھے کبھی کبھی اس بات پر بہت حیرت ہوتی تھی، کیونکہ لگتا تھا کہ امی دادی کے ہاتھوں کٹپتلی بنے ہوئے ہیں، اور دادی جس طرح چاہیں امی کو اس طرح کام کروا سکتی ہیں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ بہت کچھ صحیح ہونے کے باوجود کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر ان خاص دنوں میں جن دنوں میں دادی راتوں کو دیر تک جاگا کرتی تھی، مجھے عجیب سا احساس ہوا کرتا تھا، اور ایک عجیب سی بو پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہوتی تھی۔ لیکن ابو سمیت کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ دادی سے پوچھ سکیں کہ آخر وہ کیا کرتی ہیں۔ ایک بار میں کالج سے گھر آئی تھی، اور خلاف توقع امی کچن میں موجود نہیں تھیں، بلکہ کمرے میں لیٹی ہوئی تھیں۔ ان کا جسم بخار میں پھنک رہا تھا۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھیں، یعنی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور دادی کے کمرے میں حسب معمول انتہا کا رش تھا۔ دم درود کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے۔ اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ ان کے کمرے سے باہر بھی قطار میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے نہ جانے کیوں ایک دم سے غصہ آ گیا تھا کہ یہاں میری ماں بخار میں تڑپ رہی ہے، اور دادی کو دوسروں کو شفا بانٹنے کا شوق ہو رہا ہے۔ میں نے امی سے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ گھر میں بیمار موجود ہے اور علاج دوسروں کا ہو رہا ہے۔ یہاں میں یہ بات بتاتی چلوں کہ میری دادی بہت بڑی عمر کی نہیں تھیں۔ ان کی عمر تقریباً 45 برس ہی تھی۔ دادی کی شادی جلدی ہو گئی تھی، اور ابو کی شادی بھی دادی نے جلدی کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دادی کم عمر کی تھیں، لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے گھر کے کسی کام میں امی کا ہاتھ بٹایا ہو۔ مجھے ان کے عقیدت مندوں سے اب سخت چڑ محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنی امی سے بہت محبت کرتی تھی، اور اس صورتحال میں کہ جب وہ بخار سے پھنک رہی تھیں، مجھے ان سے اور زیادہ لگاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے امی کو دوا دے دی تھی اور ان سے پوچھ کر کچن کے دوسرے کام مکمل کیے تھے۔ پھر شام کو میں ان کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئی تھی، کیونکہ ان کا بخار ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دوائی کے باوجود بھی بخار ہنوز موجود تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے کسی چیز کا خوف سر پر سوار کر لیا ہے، اس لیے ان کا بخار کم نہیں ہو رہا۔ گھر کا ماحول بہتر کریں، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ کیا بات ہے، جس کے جواب میں انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ آئندہ تم بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی دادی کے کمرے میں نہیں جائے گا۔ انہوں نے وجہ نہیں بتائی تھی، اور میرے لاکھ اصرار کرنے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میں نے ان کی بات سمجھ لی تھی اور دوسروں کو بھی سمجھا دیا تھا۔ اب ہم ان کے کمرے میں امی کی ہدایت کے بغیر نہیں جاتے تھے، اور حیرت انگیز طور پر دادی اب پوچھتی بھی نہیں تھی کہ تم لوگ رات کے وقت اپنی ڈیوٹی کرنے کیوں نہیں آتی ہو جو تمہارے ابو نے تمہارے ذمہ لگائی ہے۔ اب دادی بہت ہی زیادہ تنہائی پسند ہو گئی تھیں، یہاں تک کہ وہ صرف رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھاتی تھیں، اور اس دوران بھی چپ ہی رہتی تھیں، ورنہ اس سے پہلے وہ ہمیں کھانے پر قصے کہانیاں ضرور بتاتی تھیں، اور ان سے حاصل ہونے والی نصیحت ضرور کرتی تھیں۔ لیکن جب سے انہوں نے دم درود کا کام شروع کیا تھا، وہ ہم سے کٹ کر رہتی تھیں۔ ایک دو بار میں امی کی اجازت کے بغیر دادی کے کمرے میں چلی گئی تھی، اور دادی لیٹ کر آرام کر رہی تھیں۔ میرے آنے پر مجھے ایسے لگا کہ شاید ان کی تیوری چڑھ گئی ہو۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں موجود کوئی چیز صورت سے چھپائی تھی، اور اندر آنے سے پہلے اجازت لینے کا کہا تھا۔ میں حیران ہوئی تھی، لیکن میں نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی تھی کہ شاید وہ نیند میں ہوں گی، اور نیند میں خلل کی وجہ سے انہوں نے مجھے کہا ہو۔ لیکن ان کا انداز انتہائی عجیب سا تھا۔ آج سے پہلے انہوں نے مجھے ایسے کبھی نہیں ٹوکا تھا، اور اس بار انہوں نے ٹوکا تھا تو مجھے انتہائی برا لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں کبھی ان کے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ یا میں ایک بار بتانا بھول گئی کہ جب اسی دن میں ان کے کمرے میں گئی تھی تو مجھے پلنگ کے نیچے سے بہت سارے بالوں کے گچھے ملے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں دادی سے اس بابت سوال کروں گی، لیکن دادی نے مجھے اس قدر غصے سے ڈانٹا تھا کہ میری ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کہ میں دوبارہ ان سے سوال کر سکوں۔ میرے دل میں ایک عجیب سا غصہ تھا، لہٰذا اسی دن جب رات کو ہمارے ساتھ دادی کھانا کھا رہی تھی، تب میں نے سب کے سامنے کہا تھا کہ دادی آج کل تو آپ بہت ہی زیادہ غصے والی ہو گئی ہیں، ہمارے ساتھ تو بہت کم ٹائم گزارتی ہیں، اپنے عقیدت مندوں کے لیے آپ ہمیشہ موجود ہوتی ہیں۔ میں نے منہ بسورنے والے انداز میں کہا تھا، لیکن دادی کی آنکھیں ایک دم سے جیسے شراروں کی لپٹ میں تھیں، لیکن میں نے غور نہیں کیا تھا۔ میں تو اپنے منہ میں جو باتیں آ رہی تھیں وہ بولے جا رہی تھی۔ میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ دادی پہلے تو آپ گوشت نہیں کھاتی تھیں، آج کل آپ ہر دوسرے دن گوشت کی فرمائش کرتی ہیں۔ آپ کی عمر اب بڑھتی جا رہی ہے تو آپ کے لیے گوشت اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے۔ امی ابو آپ کی محبت میں بنوا تو دیتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں آپ کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔
میں چمچ پلیٹ میں چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی اور میرا دھیان دادی کی طرف نہیں تھا۔ امی مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ شمائلہ اب بس کرو، کھانے پر دھیان دو، لیکن میں جو کہ دادی کی پہلے پوتی تھی اور مجھے ان سے بہت پیار ملا تھا اور اب پیار میں کمی ہو رہی تھی تو مجھے بے حد محسوس ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ان سے پیار بھرا اور محبت بھرا شکوہ کر بیٹھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ میرا آخری شکوہ ہوگا، کیونکہ جب میں نے دادی کی طرف دیکھا تھا تو ایک عجیب سا احساس میری رگوں میں دوڑ گیا تھا اور پھر میں چپ سی ہو گئی تھی۔ دادی نے تو کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس کھانا کھانے میں مصروف رہی تھیں، لیکن اس کے بعد میری کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ میں دادی کو دوبارہ کوئی ایسی بات بول سکوں۔ میں دادی سے محبت بھرا شکوہ کر کے پچھتائی تھی، کیونکہ اس کے بعد امی نے کمرے میں آ کر مجھے اس قدر برے طریقے سے ڈانٹا تھا کہ میں رو پڑی تھی۔ امی کو احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے مجھے بے حد ڈانٹ دیا ہے، لیکن مجھے امی کی اس ڈانٹ میں فکر مندی بہت زیادہ دکھائی دے رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ دادی کی زندگی ہے، وہ جیسے چاہے جئیں، تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور وہ بزرگ ہیں، تم ان کا احترام کرو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ اس گھر کے مکینوں کو کیا ہو گیا ہے، دادی بھی اب پہلے جیسی نہیں رہی اور امی بھی ہر وقت اب ڈری سہمی رہتی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی تو بات ہے جو گھر میں چھپائی جا رہی ہے۔ ابو تو صبح جاتے تھے تو رات کو آتے تھے اور پھر آرام کیا کرتے تھے، لہٰذا ان کی طرف سے تو ہمیں کوئی روک ٹوک نہ تھی، لیکن دادی اور امی ان دونوں کے درمیان کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بہت کچھ کھچا کھچا سا ہے۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی، اور دادی جو پہلے ہمیں اکثر ہماری تربیت کیا کرتی تھی، نہ جانے کیوں بالکل اپنے کمرے کی ہی ہو کر رہ گئی تھیں، اور جو ان کے کمرے میں جاتا تھا وہ ان کے مرید تھے، ان کے عقیدت مند تھے اور ان سے ان کی محبت تھی۔ ان کا سارا دن دم درود میں گزر جاتا اور ہم انتظار ہی کرتے رہ جاتے تھے کہ کبھی ہمارے ساتھ بھی آ کر بیٹھیں گی۔ پھر رفتہ رفتہ ہمیں اس بات کی عادت ہو گئی اور اب ہمیں ایسا لگتا تھا کہ صرف نام ہے دادی کا، اور دادی کا وجود اس گھر میں نہیں ہے، کیونکہ ان کا ہم نے اٹھنا بیٹھنا بولنا سب کچھ بند ہو چکا تھا۔ ابو نے ایک دو بار شکایت کی تھی تو زیادہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ انتہائی نیک کام کر رہی ہیں اور اس کام کے لیے انہیں پوری یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں ذکر اذکار اور اعمال کرتی رہتی ہیں۔ ابو ان کی بات سے مطمئن ہو گئے تھے، اور اب چونکہ دادی نے اس چیز کو اپنا مسکن بنا لیا تھا تو وہ کون ہوتے تھے انہیں روکنے والے۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ اب ہم چھٹی والے دن بھی دیر سے اٹھتے تھے اور دادی نہیں ٹوکتی تھی، ہمیں عادت تھی ان کے ٹوکنے کی، وہ ہمیں زیادہ دیر سونے نہیں دیتی تھیں، لیکن اب دادی اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھیں، چنانچہ ان کا ٹوکنا بھی بند ہو گیا تھا۔ ایسی ہی ایک صبح تھی اور چھٹی کا دن تھا، ہم لوگ بستر میں آرام فرما رہے تھے، موسم قدرے ٹھنڈا تھا، دل چاہتا تھا کہ بستر میں ہی پڑے رہیں اور کسی کام کے لیے بھی باہر قدم نہ رکھیں۔ ابھی گھڑی 10 بجا رہی تھی اور ہمیں انہونی کا احساس ہوا تھا، کیونکہ 10 بجے تو دادی کے نزدیک انتہائی زیادہ وقت ہے سونے کا، اور وہ ہمیں اٹھانے نہیں آئی تھیں، تو میں بھی امی کے کمرے میں انہیں بات بتانے کے لیے چلی آئی تھی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ دادی نے جب ابو کے لاکھ آواز دینے کے باوجود بھی دروازہ نہیں کھولا تھا تو سب پریشان ہو گئے تھے، اور جب دروازہ کھلا تھا تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ دادی اوندے منہ گر گئی تھیں اور اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں۔ ابو نے کفن دفن کا انتظام کر دیا تھا، اور جب انہیں دفنانے کے لیے قبر کے پاس اتارا گیا تھا تو ایک عجیب سی گرم لپٹیں وہاں کھڑے ہونے والے ہر شخص کو محسوس ہوئی تھیں، اور لپٹوں میں گرماہٹ کا احساس مزید بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ لوگ قبر سے مزید پیچھے ہوتے گئے۔ ابو نے جب یہ دیکھا تو بے حد پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے 2-3 لوگوں کو ہمت کرنے کا کہا تھا، اور جیسے جیسے جنازہ قبر میں دفنا دیا گیا تھا لیکن گرمائش اب بھی تیز ہوتی محسوس ہو رہی تھی، یہاں تک کہ جو بندہ مردے کو قبر میں دفنانے کے لیے موجود تھا اور اندر قبر میں کھڑا ہوا تھا، اس کے پیروں پر جلنے کے نشان بن چکے تھے۔ ابو کے لیے یہ سب انتہائی حیران کن تھا۔ ان کی ماں تو دم درود میں شفا یابی کے لیے بے حد مشہور تھی، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی کو جاری و ساری رکھا اور عبادت گزاری میں ساری زندگی نکال دی تھی، تو پھر یہ قبر سے اس طرح اچانک گرم لپیٹے کا نکلنا سمجھ سے باہر تھا، اور صرف یہ لپیٹے ہی نہیں تھے جو لوگوں کو پریشان کر رہے تھے اور حیران کر رہے تھے، بلکہ جیسے ہی ان کی قبر پر مٹی ڈالی گئی تو بہت سے کیڑے مکوڑے آس پاس کی قبروں سے بھی نکل کر اس قبر کے پاس جا رہے تھے، یعنی دادی کی قبر کے اندر بہت سے کیڑے مکوڑے داخل ہو رہے تھے، اور وہاں موجود تمام لوگوں نے یہ منظر دیکھا تھا اور ان کی حیرانی کی انتہا نہیں تھی کہ آخر اتنی نیک عورت کے ساتھ ایسا قصہ کیوں پیش آ رہا ہے۔
اب ابو انتہائی دل برداشتہ ہو گئے تھے اور وہاں سے آنکھوں میں بے انتہا آنسو لیے ہوئے گھر واپس آ گئے تھے۔ گھر واپس آتے ہی ان کی حالت دیکھ کر امی نے ان سے استفسار کیا تھا کہ جب وہ گئے تھے تو ان کی حالت اتنی دگرگوں نہیں تھی، جبکہ وہ واپس آئے ہیں تو وہ انتہائی غمگین لگ رہے ہیں۔ اس بات کے جواب میں ابو نے زبان سے کچھ نہ کہا تھا، بلکہ پھوٹ پھوٹ کر امی کے سامنے رو پڑے تھے۔ امی نے ہم سب کو وہاں سے چلے جانے کا کہا تھا۔ میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو دوسرے کمرے میں بھیج کر اس کھڑکی کے پاس آ گئی تھی جو اس کمرے میں کھلتی تھی جہاں امی ابو موجود تھے۔ امی نے بتایا تھا کہ وہ اس بات کو کافی عرصے سے اپنے سینے میں چھپا کر بیٹھی ہوئی تھیں، لیکن اب جو آپ قبر کا حال دیکھ کر آئے ہیں تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی والدہ محترمہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، میں نے انہیں ایک بار خود اپنی آنکھوں سے کچا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا تھا، اور جب انہیں محسوس ہو گیا کہ میں نے انہیں دیکھ لیا ہے تو انہوں نے اس گوشت کو چھپا لیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میرا وہم ہے، لیکن جب ان کے کمرے میں صفائی ہوتی تھی تو پلنگ کے نیچے سے وہ گوشت برآمد کیا گیا تھا اور وہ بالکل گل سڑ چکا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ میرا وہم نہیں تھا بلکہ یہ حقیقت تھی جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اس کے بعد میں نے چپکے چپکے تمام حالات کا جائزہ لینا شروع کیا، اور ایک دفعہ جمعرات کے روز میں نے دروازے کی درز سے اندر جھانکا تھا اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ وہاں بہت گند اور غلاظت پڑی ہوئی تھی، اور دادی ایک الگ لباس پہنے ہوئے وہاں آگ میں کچھ پڑھ کر ڈال رہی تھیں۔ ان کے آس پاس کھوپڑیاں بھی موجود تھیں، بلکہ بہت سے کپڑے کے سلے ہوئے پتلے، اور ساتھ ساتھ ان میں چبھی ہوئی سوئیاں دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ اماں خیر سے شر کی طرف جا چکی ہیں۔ شیطان نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، اور جو کام وہ پہلے اللہ کی رضامندی کے لیے کرتی تھیں اور دوسروں کو شفا ملتی تھی، اس کام میں اب لالچ شامل ہو گیا تھا اور شیطان نے اپنے قدم جما لیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہم سب سے کافی الگ تھلگ رہا کرتی تھیں اور آخر دنوں میں بالکل اپنے کمرے میں محدود ہو کر رہ گئی تھیں۔ امی نے مزید انکشاف کیا تھا کہ جب ابو دادی کو ڈاکٹر کے پاس آخری وقت میں لے کر گئے تھے تو پیچھے سے انہوں نے ان کے کمرے کی صفائیاں کی تھیں، اور جو کچھ ان کے کمرے سے برآمد ہوا تھا وہ انہوں نے اسٹور روم میں رکھ دیا تھا۔ اگر آپ کو میری بات میں ذرا سا بھی شک محسوس ہوتا ہے تو آپ اسٹور روم میں وہ سارا سامان دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی امی کے روم سے برآمد ہوا تھا۔ یہ ساری کہانی سن کر ابو بے ساختہ رو پڑے تھے۔ انہوں نے امی سے شکایت کی تھی کہ آپ نے مجھے بے خبر کیوں رکھا، جس پر امی نے انہیں بتایا کہ انہوں نے دادی کو ان چیزوں کے لیے منع کیا تھا اور ان چیزوں کے لیے باز رہنے کا کہا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا تھا کہ میں آپ کے بیٹے کو سارا سچ بتا دوں گی، جس کی پیدائش میں انہوں نے مجھے ڈراوے دینے شروع کر دیے تھے کہ اگر میرا سچ کھولا گیا تو میری اولاد کو وہ ایک ایک کر کے شیطانی اعمال کے ذریعے اس دنیا سے رخصت کر دیں گی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے تمام بچوں کو دادی کے کمرے میں جانے سے منع کر دیا تھا۔ یہ سنتے ہی کمرے میں بالکل خاموشی چھا گئی تھی اور میں بھی دیوار سے لگ کر زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ عبادت گزار بندوں کو شیطان کس طرح گمراہ کر سکتا ہے کہ ان کی ساری زندگی کی عبادت گزاری اور تہجد گزاری کو چند لمحوں میں صفر کر دیتا ہے۔ مجھے اپنی دادی کے لیے بہت برا محسوس ہو رہا تھا، اور اب باہر ہر زبان عام و خاص پر یہی قصہ تھا کہ ان کے قبرستان میں ان کی قبر پر پیش آیا تھا۔ دادی نے اپنی آخرت برباد کر لی تھی اور ہم سے بھی یہ برداشت نہیں ہو سک رہا تھا۔ جو راز امی کے سینے سے نکل کر سامنے آ گیا تھا، ابو نے ایک مولوی صاحب سے اس مسئلے کا حل پوچھا، لیکن انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ اب ان کے لیے صرف دعا کی جا سکتی ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ کے اعمال کے طور پر کوئی عمل کیا جا سکتا ہے جو ان کی قبر کو سکون پہنچائے۔ مولوی صاحب کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ابو نے ہر ممکن وہ کوشش کی تھی جو انہوں نے بتائی تھی، لیکن بہرحال قبر میں انسان کو اپنے اعمال کے ساتھ جانا ہے اور اپنے کیے ہوئے ہر اچھے برے عمل کا حساب دینا ہے، چاہے دوسرا کوئی کتنی ہی یہ کوشش کیوں نہ کر لے۔ جس نے جو بویا ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں وہی کاٹے گا۔